अस्सलाम वालेकुम और गुड इवनिंग लंदन। मैं हूं अहमद शाहीन और मैं हूं बुरहान अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जी बुरहान, वेलकम टू द शो। यकीनन हमारे नाजरीन भी खैर खैरियत से होंगे और यहाँ पे हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बुरहान, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? माशाल्लाह बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं इतना कंफर्टेबल फील करूंगा। रिलैक्स हैं आप, इसलिए थोड़ा सा लेट आए। और चलें, पहले दिन का मार्जिन आपको दे रहे हैं। इन फ्यूचर ऐसा यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा स्क्रू टाइट्स भी होते हैं। तो बुरहान, प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। माशाल्लाह हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम की खास बात क्या है? आज के प्रोग्राम की खास बात यह है कि देखिए हमें पता है आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, ये तो खास बात है। इसके अलावा क्या खास बात? मेरे अलावा खास बात तो ये है कि देखिए हम लोग हमेशा से कभी तराने, कभी नज़में, कभी नातें, कभी हम्द सुनते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कभी कभी इन चीज़ों को सुनने में कि जैसे हमारे जो ना रूह में एक चाशनी सी आ गई है। यकीनन हमारे जितने भी सामईन हैं ये भी वो भी ये अंदाज़ा कर सकते होंगे कि किसी हम्द को, किसी नात को, किसी नशीद को सुनने में आप जिस टगर निकल जाते हैं वो एक उसका अलग ही एक मज़ा है। और बुरहान, यकीनन बेशक जितने भी इस तरह के कलाम हैं उनकी अपनी अहमियत है, इंपॉर्टेंस है, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा उस वक्त आता है जब इंसान तसव्वुर में अगर हमदे बारी ताला हो तो वो अपने आप को मक्का शरीफ में पाए, वहाँ की गलियों में मदीना शरीफ का जिक्र हो नात में, तो बिल्कुल ऐसा माहौल सा बन जाता है कि जैसे हम खुद वहाँ पे मौजूद हैं। जी अहमद, बिल्कुल। और आज हमारे साथ जो मेहमान है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ द वन एंड ओनली इंजीनियर नुमान शाह साहब मौजूद हैं। और हमारे नाजरीन के लिए तो ये किसी भी, यकीनन हमारे नाजरीन के तो बहुत सौ के लिए उनके घर का बाकायदा हिस्सा है। इनकी जो नशीद्स हैं वो सुनते रहते हैं। तो नुमान भाई, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे साथ रह के थोड़ी देर बुरहान में भी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त फील कर रहा हूँ आपके साथ। जी अच्छा बुरहान, माशाल्लाह नुमान हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसे मैंने कहा कि अब तो ये ऐसे तवातुर के साथ लंदन आते हैं कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये तो रहते ही लंदन में हैं। अच्छा, मैं भी, आपने बिल्कुल अहमद आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ कि मैं भी यही सोचता हूँ कि नुमान, मुझे लगता है कि शायद मुझसे ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं। यकीनन। और उतना आपका लंदन आना नहीं होता, सेंट्रल लंदन और बाकी जगहों में जितना माशाल्लाह इनका रहा होता है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है नुमान, आप आए यहाँ पर, हमेशा आए और हमारे आंखों के सामने रहें, हमें अपनी खूबसूरत आवाज़ से जो ना लुत्फ़ अंदोज़ करें। इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है? यकीनन। कैसा रहा नुमान भाई, आप अभी माशाल्लाह पाकिस्तान से रिसेंटली सफ़र करके आए हैं, पाकिस्तान कैसा था और फिर आपका सफ़र कैसा रहा? पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हॉस्पिटैलिटी उनमें, और इसी तरीके से लंदन में भी ऐसा ही है। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, यहाँ की मोहब्बत वो मुझे खींच के कभी यहाँ लेकर आ जाती है, कभी यहाँ से मैं पाकिस्तान चला जाता हूँ। वैसे तो फ्लड आया हुआ था पाकिस्तान में और काफ़ी बहुत सारे इलाके मुतासिर थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी लोग बड़े बढ़ चढ़ कर और खूब ये कह लें कि जज्बे के साथ। अच्छा नुमान, हमने भी देखा कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस आई कि आप भी वहाँ पे फील्ड में मौजूद थे, हमने देखा। और जितने भी इस दफ़ा, शायद जो इससे पहले एक पाकिस्तान में जब ज़लज़ला आया था बुरहान, तब शायद हम लोग उस तरह से आगाह नहीं थे या सोशल मीडिया नहीं था, रिलीफ एक्टिविटीज़ तब भी होती होंगी। लेकिन इस दफ़ा जो हमने देखा कि जिस तरह लोग आए और फिर सेलिब्रिटीज़ जैसे नुमान भाई खुद भी वहाँ पे मौजूद थे, तो नुमान कैसा माहौल था? आप खुद भी इन्वॉल्व हुए इन तमाम एक्टिविटीज़ में? देखिए, ये जो अभी जो फ्लड आया था, मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपनी होश में इतना शदीद किस्म का या इतना तबाही फैलाने वाला फ्लड नहीं देखा। 2005 में ज़लज़ला आया, सर्टन एरियाज़ थे वो मुतासिर हुए। इसी तरीके से 2010 में जो सैलाब आया उसने भी बहुत ज़्यादा मुतासिर किया पाकिस्तान को, जिसके जो इफ़ेक्ट्स थे वो आज भी मौजूद थे। लेकिन जो ये आया इसने बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई है और पाकिस्तान के ये कह लें कि बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं कि जो इससे मुतासिर हुए। चूँकि जैसे सिंध आपका हो गया, पूरा पानी के अंदर डूब गया। इसी तरीके से पंजाब के सर्टेन एरियाज़ हैं वो मुतासिर हुए। फिर KPK में आप चले जाएँ, उसके बहुत सारे इलाके मुतासिर हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि फ्लड बहुत बड़ा था, लेकिन इसमें जो एक पॉजिटिव चीज़ जो मुझे नज़र आई वो ये थी कि लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और ख़ास तौर पर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मैं क्यों कहता हूँ कि लंदन से मुझे इतना मुझे प्यार है या मुझे ये यहाँ खींच के लेकर आ जाता है, क्योंकि यहाँ जो बसने वाले लोग हैं उनका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है और वो बड़े जज्बे के साथ
میں نے وہاں بہت سارے اپنے بھائیوں کو دیکھا کہ جو وہاں پر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے. یقیناً, اور ہم دعا گو ہیں برہان کہ وہ جو لوگ وہاں پہ متاثر ہیں جلد از جلد بحال ہوں. اچھا برہان, کچھ بات اگر ہم برطانیہ کے حوالے سے بھی کریں, ایک سیلاب تو پاکستان میں آیا ہوا ہے, ایک سیلاب کہا جا رہا ہے برطانیہ میں بھی آ رہا ہے, بلکہ اس کی شروعات ہو چکی ہے. احمد, ریسیشن کا جو سیلاب اس وقت انگلینڈ میں, یونائٹڈ کنگڈم میں جو آیا ہوا ہے, اس سے ہماری کافی سامعین بھی ہمارے جو اس طرف ہیں وہ بھی کافی لوگ متاثر ہوئے ہوں گے. اینڈ مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ دن ہمیں اس کو برداشت کرنا پڑے گا. برہان, کچھ دن نہیں, اگر آپ پریڈکشنز دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ طویل عرصے چلے گی ریسیشن بھی, اور پھر جو انفلیشن ہے جس کی باعث ہم ریسیشن میں اس وقت جا رہے ہیں. اور اچھا, آپ جب اگر ہم بات کریں, ٹھیک ہے فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے سامنے ہیں, یقیناً آپ بھی ویکلی گروسری کرنے جاتے ہوں گے, بچوں کے ساتھ جاتے ہوں گے, فیملی کے ساتھ, تو جب ہم سپر مارکیٹس میں جاتے ہیں تو کتنا فیل ہوا آپ کو بھی کہ جو چیز پہلے اتنے کی آ جاتی تھی اب تو اس کے لیے لگتا ہے جیسے بٹوائی خالی ہو گیا؟ اچھا, یہ ہے کہ کم از کم 10 سے 15 سے 20% تو ڈیفینیٹلی ایکسیس میں پیسے جاتے ہیں. سب سے زیادہ احمد جو بڑی اور زیادہ جو ورینگ بات ہے وہ یہ ہے جو انرجی کرائسس جو ابھی چل رہے ہیں. یقیناً بلز جو لوگوں کے ہائی ہو چکے ہیں اس وقت, کہ جب لوگ جہاں 150 پاؤنڈ دیتے تھے آج وہی لوگ 250 پاؤنڈ اسی بل کے دے رہے ہیں. تو یقیناً لوگوں کی اس وقت اکنامیکل حالت بہت بری ہوگی. خدا نہ خواستہ ابھی تو صرف بل بڑھے ہیں, اگر انرجی کا شارٹیج ہو گئی, اور جیسا سر کہا جا رہا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ہمیں پاکستان یاد آ جائے گا. نعمان آپ بتائیں, اچھا اگر نعمان سے پوچھیں, اگر ان سے گیس کروائیں, آپ کے خیال میں انرجی کو لے کے یہاں پہ ایسا کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں کہ نہ ہو, لیکن کیا ہو سکتا ہے کہ جس سے پاکستان کی یاد آ جائے؟ دیکھیں, ہمیں تو وہاں پر جو ہم تو بنیادی مسائل کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ بجلی نہیں ہے اور پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی اور لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے وہاں پہ, تو یہاں پہ بھی باتیں یہی چل رہی ہیں. میں نے سنا ہے کہ شاید یہاں پر بھی لوڈ شیڈنگ ہو, لیکن اللہ نہ کرے ایسا ہے کہ جب تک نعمان بھائی ہیں لوڈ شیڈنگ نہ ہو, اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ. آپ جو ہے نا دیکھیں, ہم تو ان کے مبارک قدم پڑے ہیں ہماری طرف سے الحمدللہ, اور پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ, اور اسی طرح آتے جاتے رہا کریں آپ. بھائی دیکھیں, ہم تو پہلے پاکستان کے بنیادی جو جتنے بھی مسائل ہیں, وہ بجلی ہو گیا, روٹی ہو گئی, کپڑا ہو گیا, مکان ہو گیا, ہم نے انگلینڈ میں کبھی اس چیز کو فیل ہی نہیں کیا. یہ ہمارے کبھی ڈسکشن میں نہیں ہوتا تھا ان بنیادی. وقت ایسا آ چکا ہے, جو آپ ریسیشن کی بات کریں, کہ ہم اپنے بنیادی مسائل اب الیکٹریسٹی, گیس اور گروسری پہ لے کر آ چکے ہیں. یقیناً. اور دیکھیں کس طرح سے وقت تبدیل ہوتا ہے, باقی چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال برہان, میرا خیال ہے تھوڑا سا پازیٹیو بھی رہنا چاہیے, دعا کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ قابو پا لیا جائے گا اور لوگوں کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی. تو برہان, اور کیا بات کریں گے؟ آج آپ کا پہلا شو ہے اسلام چینل اردو پہ. دیکھیے احمد, سب سے پہلے تو اسلام چینل والوں کا بہت بہت شکریہ کہ میں آج بیٹھا ہوں. ورنہ آپ ہر جگہ کھڑے ہی رہتے ہیں. میں ہر جگہ کھڑے رہتا ہوں, مجھے موقع نہیں ملتا. نہیں ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. اور ماشاءاللہ اس وقت ہمارے جتنے بھی یہاں کے لوگ ہیں, یہاں کے سٹاف ہے, آپ ماشاءاللہ آپ نے مجھے واقعی بہت حوصلہ دیا ہے اس وقت اس سیٹ پہ بیٹھنے کا. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں بیٹھنا آسان ہے. یقیناً یہاں آپ کی ٹانگ جاتی ہیں. بس میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا, میں بول دوں کہاں پہ جو ہے نا وہ ٹانگ جاتی ہیں. وہ تو یہ وہ والا سین یہاں پر ہے بالکل. اور میرے لیے تو کچھ ہمیشہ سے رہتا ہے, تھوڑا سا میں بولتا ویسے کیمرے کے پیچھے بہت بولتا ہوں, لیکن کیمرے کے آگے آپ کی بولتی بند ہو جاتی ہے. لیکن احمد, اس سے ہٹ کے اب اگر ہم اس طرف کو جائیں کہ ہمارے جو اس وقت ماشاءاللہ ہمارے جو مہمان ہیں, مجھے نعمان, میں خود بھی آپ کا فین ہوں, آپ کے تو بے شمار فین ہوں گے اس وقت جو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے. میں خود بھی آپ کا فین ہوں, اور یہ احمد بھی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. درست. یہ انجینئر نعمان شاہ, ماشاءاللہ آپ انجینئر بھی ہیں. بالکل. یہ ہے کون؟ اگر آپ بالکل پیچھے چلے جائیں تو ایک شرارتی بچہ, اسکول کا سب سے شرارتی ترین اگر کوئی بچہ تھا تو وہ میں تھا. ماشاءاللہ. اور اگر اس میں اگر کوئی پرائز ملنا ہوتا یا کوئی میڈل ملنا ہوتا تو شاید مجھے مل جاتا. پرائز تو نہیں ملتا, شرارت کے آسکر آپ کے پاس تھا. میرے پاس تھا, لیکن وہ ظاہر نہیں. لیکن اچھا, جو شرارتی بچے ہوتے ہیں نا, ٹرافیز ان کو بھی ملتی ہیں, پرائز ان کو بھی ملتے ہیں, لیکن وہ ذرا دوسری طرح سے ملتے ہیں. تو آپ کو بھی کوئی وہ نہیں, وہ تو خیر اکثر ملتے رہتے تھے. سبحان اللہ. لیکن اس کے علاوہ یہ کہ میں گیمز میں اچھا تھا, اور اسی طریقے سے سنگنگ میں اچھا تھا. ہمارا اسکول بیکن ہاؤس میں پڑھتا تھا, تو وہاں پر ہماری میوزک کی کلاس ہوتی تھی, تو میں سب سے اچھا گاتا تھا, تو اس وجہ سے مجھے اسکول میں فرسٹ پرائز ملتا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو گیمز ہوتی تھیں ان میں حصہ لیتا تھا. لیکن جو سب سے جو
مزے کی بات یہ ہے کہ جب اسمبلی شروع ہوتی تھی تو اس سے پہلے میرے کپڑے گندے ہو چکے ہوتے تھے. واہ. تو مجھے اسمبلی میں بھی اکثر پیش کیا جاتا تھا کہ یہ جو بچہ ہے نا یہ بہت اس شرارتی جیسے ہے. نہیں بننا تم. ایسے نہیں بننا، ایسے نہیں بننا. نہیں یہ ضرور کہتے تھے کہ مطلب ایک میں نے جب پرائمری کے بعد جب حفظ کرنے کے بعد میں پھر دوبارہ اسکول کیا، لیکن ظاہر ہے شرارتی تو تھا میں، تو بڑے خوش ہوتے تھے کہ اسمبلی میں آ کر اتنی خوبصورت تلاوت کر رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جب میں پورے دن کی میری شرارتیں جب اس کے ساتھ کاؤنٹ ہوتی تھی تو وہ ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو وہ پھر جاتا آپ تھا. نیگیٹو میں آپ کی جو پھر ایک دفعہ ranking انہوں نے اسمبلی میں باقاعدہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آواز والا جو ہے ہمیں ایک اسٹوڈنٹ عطا کیے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے اوپر عذاب بھی اتار دیے. یہ تھا انٹرسٹنگ. یہ بہت بالکل بالکل احمد. دیکھیں ابھی تو یہ ایک نئی چیز مجھے ابھی معلوم ہوئی ہے کہ ماشاء اللہ شرارتی، خوبصورت آواز، الحمدللہ، حافظ، بالکل انجینئر. تو میرے سوال جو میرا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم بہت سارے، احمد آپ کو پتا ہے کہ ہم کافی نشید آرٹسٹ کو، نعت خواہوں کو جانتے ہیں، اور بے شمار ہمارے ناظرین میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی آواز کو اس لیول پہ لے کر آنا چاہتے ہیں، جو کہ اس اسٹریم لائن پہ آنا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو یہ پتہ لگے کہ نعمان شاہ آج جہاں اسلام چینل لندن میں بیٹھا ہوا ہے یہاں تک کیسے پہنچا. تھوڑا سا الیبریٹ کر کے پوچھوں آپ سے. شرارتیں کرتا، شرارت کا ایلیمنٹ ضروری ہے کہ نہیں ہے نعمان؟ شرارت کرنی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شارپ ہونا چاہیے، شرارتی تو ہونا چاہیے بچوں کو، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. میں اسکول میں اپنے ٹیچرز کا بہت احترام کرتا تھا. شرارتی تھا، مار بھی کھاتا تھا، لیکن وہ مجھ سے محبت بھی بہت کرتے تھے کہ ہاں یہ اوبیڈینٹ ہے، یہ ہمارے آگے بات نہیں کرتا، اور جو ہم کہتے ہیں سنتا ہے اسے. وہ الگ بات ہے کہ شرارتیں تو میں کرتا تھا. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ میں اپنے اسکول کی وین میں جب اسکول جاتا تھا اور اسکول سے واپس آتا تھا تو اس جو سرٹن جو پیریڈ ہوتا تھا اس کے اندر جو ہمارے جو بس کے ڈرائیور تھے انہوں نے گانے نہیں چلائے ہوتے تھے، انہوں نے نعتیں چلائی ہوئی ہوتی. تو وہ جو نعتیں میں سنتا تھا وہ روزانہ. اب میری اس سے اتنی دلچسپی بڑھنے لگی کیونکہ روزانہ آپ اسکول کی وین میں جا رہے ہیں، اور پھر میں اسکول میں بیٹھ کے اکثر سوچتا تھا کہ یار دوبارہ میں نے کب واپس وین میں جانا ہے، میں نے دوبارہ وہ نعت سننی ہے. تو پھر یہ ہوتا تھا کہ جب چھٹی ہوتی تھی وہ ایک یہ کہہ لیں کہ میرا اس سے لگاؤ بڑھ گیا تھا. تو کرتے کرتے میں نے اس کو اپنے ساتھ گنگنانا شروع کر دیا. مجھ سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے نا، مطلب میرے پاس یہ اپارچونیٹی موجود تھی کیونکہ میں ایک اچھا سنگر تھا اسکول میں اور میرے پاس سارے راستے کھلے ہوئے تھے. لیکن جو میرے دل کو لذت پہنچا رہی تھی، جس سے مجھے سکون مل رہا تھا، وہ یہ تھا کہ میں نعت پڑھوں. اور جو ایک بہت بڑے ہمارے پاکستان کا ایک نام ہے فصیح الدین سروردی صاحب کی نعتیں لگی ہوئی ہوتی تھیں، تو میں وہ سنتا رہتا تھا اور بس اس کے بعد وہ ایک شوق بیدار ہوا. تو میں نے پھر یہ فیصلہ کیا، اپنے تحت یہ فیصلہ کیا کہ مجھے نعتیں پڑھنی چاہیے. اور یہ راستہ میرے خیال سے ایسا راستہ ہے کہ جس سے کم از کم یہ ہے کہ آگے جا کر کل کو آخرت میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو اس کا ریوارڈ دے گا. بالکل. اچھا نعمان، آپ نے ماشاءاللہ حفظ بھی کیا، اور حفظ عموماً بہت چھوٹی عمر میں بچے جو ہیں مدرسے میں جاتے ہیں. اس حوالے سے بھی بتائیے گا آپ کس ایج میں گئے، کتنے دیر میں آپ نے حفظ کر لیا، اور وہ کیسا ٹائم تھا آپ کا حفظ کا وقت؟ ہاں احمد بھائی، یہ کہ میں نے کلاس 5 جب میں نے پاس کی تو اس کے بعد پھر ان دنوں حافظ قرآن جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ، وہ ہمارے اسکول میں ایک ہوتے تھے، اطہر نام تھا ان کا، انہوں نے 8.5 مہینے میں قرآن مجید حفظ کیا تھا. وہ ایک ریکارڈ تھا بہت بڑا. تو میرے اندر یہ شوق پیدا ہوا. میں نے اپنے امی ابو سے کہا کہ میں نے بھی حفظ کرنا ہے. تو ان کا تو ویسے ہی شوق تھا کہ ہاں ہمارا بچہ حفظ کرے. تو میں مدرسے چلا گیا. مدرسے جانے کے بعد پھر یہ کہ میں نے آپ کو پھر بتایا کہ میں بہت شرارتی تھا. تو اپنے جو استاد تھے ان سے اکثر میں اس حوالے سے مار بھی کھاتا تھا. آپ کو ٹرافیز ملتی رہتی تھی؟ اچھا برہان، اسکول میں تو بعضوں کا شرارتوں کو برداشت کر لیا جاتا ہے، لیکن مدرسے کا ایکسپیرینس میرا بھی ہے. سر میرا بھی مدرسے کا ایکسپیرینس ہے، میں بھی اسی ملک میں پلا بڑھا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ مدرسہ ماشاءاللہ ایک ایسی مشین ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ اگر ایک سائڈ سے اس مشین سے کسی کو نکالو اور دوسری سائڈ سے جب وہ نکلتا ہے تو وہ 360 ڈگری پہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو نعمان پلیز مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا یہ مدرسے کا ایکسپیرینس کیسا تھا اور آپ نے کتنے عرصے میں یہ اپنا حفظ کمپلیٹ کیا؟ دیکھیں میں نے نا شروع میں بہت مطلب جیسے آپ آغاز شروع کرتے ہیں تو بہت تھوڑا کر کے میں سبق لیتا تھا اور ہم انجوائے کرتے تھے وہ سارے انوائرمنٹ کو، کیونکہ ماحول بہرحال اچھا تھا.
سختی ضرور تھی لیکن ہم اس کو بھی انجوائے کر رہے ہوتے تھے. گھر پہ آ کے اپنی ساری رودات سناتے تھے, والدین اسی طریقے سے اسی جذبے کے ساتھ پھر واپس بھیج دیتے تھے. تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ہم 2 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کاش میں شروع بالکل بگنر ہوتا اور تھوڑا تھوڑا کر کے میں سبق لے رہا ہوتا, اتنی زیادہ سختی بھی نہ ہوتی. تو انہوں نے مجھ سے کہا, وہ دیکھیں وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے بندے یہ نہ سوچو کہ میں بگنر ہوتا, یہ سوچو کہ میں کب ختم کروں اور میں حفظ کر لوں. اس بات نے مجھے اس سرٹن پوائنٹ میں نا مجھے کلک کر دیا. تو میں نے اس کے بعد پھر میں اپنے استاد محترم کے پاس گیا, میں نے کہا میں نے تھوڑا سا سبق زیادہ لینا ہے. کرتے 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 ایک وقت ایسا آیا کہ میں 4 دن میں سپارہ ختم کر لیتا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سبحان الذی پارہ ہے وہ میں نے آدھا پارہ سبق میں سنایا تھا. تو مجھے میرے استاد محترم یعنی کہ سورۃ اسرا آپ نے تقریباً پوری میں نے پوری, اور میرے استاد محترم نے مجھ سے کہا کہ بھائی مطلب اتنا زیادہ مت وہ سبق لو, بس یہ کہ ٹھیک ہے جو تم لے رہے ہو اس انداز میں اس کو جا کر ختم کر لو. تو وہ الحمدللہ پھر وہ جب میں نے کیا تو 9 مہینے میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا. ویری گڈ ماشاءاللہ. بس ریکارڈ توڑنے میں 15 دن رہ گئے. 15 دن کا فرق رہ گیا تھا, لیکن 9 ماہ میں بھی کرنا یہ تو 9 ماہ بیوٹیفل. میرے گھر میں بھی بچے جو ہے نا وہ کچھ حفاظ بننے کے لیے روا دوا ہیں, اور مجھے پتہ لگا ہے کہ بھائی 2.5 سال میں ختم ہوتا ہے, لیکن 2.5-3 سال اس کو بھی وہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ بہت اچھے وقت میں کر لیا, ورنہ بالکل بعض بچے ایسے بھی ہیں جن کو کافی دیر بھی لگ جاتی ہے. اور لیکن ماشاءاللہ جس طرح سے نعمان نے کیا یہ تو امیزنگ ہے. نعمان چلیں میں آن ایئر ہی پوچھ رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ پہ یقین ہے, یاد ہے ابھی تک؟ ہاں دیکھیں, اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ آپ کو پڑھنا چاہیے. تو ہمارا تو اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ جب رمضان المبارک آنے لگتا ہے تو اس سے پہلے ہم خوب محنت شروع کر دیتے ہیں اور بس دن رات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ رمضان المبارک کے اندر ہم یا قرآن سنا سکیں یا سن سکیں. اور ظاہر رمضان المبارک کے اندر بھی آپ کے پاس ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ جتنی ریپیٹیشن کریں گے, جتنا آپ اس کو پڑھیں گے تو اتنا آپ کے لیے وہ اچھا ہوتا ہے. لیکن میں یہاں پر جو اگر آپ مجھ سے سجیشن لیں یا آپ یہ کہیں کہ کیا ہونا چاہیے, تو میں یہ کہوں گا کہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کی کم از کم آپ جو ہے وہ 1 پاؤ, کم از کم 1 پاؤ تو پڑھیں. اور بہت اچھی بات یہ کہ روزانہ آپ 1 سپارہ پڑھیں. یقیناً جو ناظرین میں سے خود ناظرین یا پھر ان کے بچے جو حفظ کر رہے ہیں یا جنہوں نے حفظ کر لیا ہے ان کے لیے بہت زبردست ٹپ دی ہے نعمان بھائی نے کہ اس جو اپنی جو منزل ہے اس کو دہراتے رہیں, اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ روٹین میں اپنے شامل رکھیں. کسی نماز کے ساتھ یقینی طور پہ مغرب کے بعد یا جب بھی موقع ملے 1 پاؤ سپارہ, اور بہتر یہ ہوگا کہ 1 پورا سپارہ, تاکہ وہ 1 ماہ میں آپ کا قرآن مجید جو ہے وہ ریوائز بھی ہو جائے. بالکل تو میرا خیال یہی ایلیمنٹ ہے میرے خیال سے. لیکن احمد ایک بات میں اور کروں گا کہ میں اوبیسلی ماشاءاللہ نعمان شاہ صاحب کا فین ہوں, تو میں ان کی فیس بک پہ ان کو چیزوں کو فالو کر رہا ہوتا ہوں. اور میں نے ایک کمنٹ نیچے پڑھا کہ جس پہ کسی نے پوچھا ان سے کہ بھائی وہ آپ قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, تو انہوں نے اس کی جواب میں بتایا کہ میں تلاوت کرتا ہوں. اور نیچے مزید کمنٹس میں پوچھا کیا یہ نعمان پلیز آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ بات صحیح ہے کہ ماشاءاللہ لنڈن سے لے کر پاکستان تک کی فلائٹ میں آپ ماشاءاللہ کتنے پارے ریپیٹ کر لیتے ہیں؟ نہیں, میں نے نا مطلب یہ ہمیشہ تو اس طرح نہیں ہوا, لیکن میں پچھلی دفعہ جب میں آیا تھا تو اس کے بعد میں جب یہاں سے میں نے فلائی کیا تو کراچی میں نے 20 پارے پڑھ لیے. آپ ایک فلائٹ میں 20 پارے پڑھ لیے. اچھا برہان, بالکل اس گفتگو کو بھی جاری رکھیں گے, بریک کا وقت بھی ہونے والا ہے, اور ہم نعمان کا فائدہ یہاں پر اٹھاتے ہوئے اگر ان سے کچھ کلام سن لیا جائے. بالکل 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 احمد, بالکل. میں تو منتظر ہوں اس وقت کا کہ میں ان کا کلام سنوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنا فیوریٹ کلام سے اس کا آغاز کریے. جی بہت شکریہ آپ کا. میرا تو فیوریٹ کیا, یہ سب کا فیوریٹ ہے, اور یہ بہت مشہور کلام ہے, عربی کلام ہے, یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اچھا بالکل نعمان, یہ ہم سنیں گے 1-8 منٹ میں تقریباً وہ, تاکہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں بھی سیٹ ہو جائیں. آپ نے کلام تو بہت سارے پڑھے ہیں, لیکن کیا جیسے انہوں نے کہا کہ اپنا فیوریٹ, تمام کلام فیوریٹ نہیں ہوتے, وہی یا کوئی ایسا ہوتا ہے جو جس سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے؟ دیکھیں کلام تو سارے فیوریٹ ہوتے ہیں, اور یہ تو جو ہمارے ناظرین ہیں وہی بتاتے ہیں کہ ان کو کون سا کلام سب سے زیادہ. آج دیکھتے ہیں آپ ہمارے لیے کیا پڑھ رہے ہیں. جی ایک تو میں آپ کے سامنے ایک عربی کلام پیش کروں گا جو بہت سنتے بھی ہیں ہمارے دوست.
مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى میرے دل کی صدا سید الانبیاء تو حبیب خدا بے نوا کی نوا تو شبوں میں دیا حنا قلبی لہو فغ شوقا الی لیس ارجو سوا شربة من يدي الصلاة علي والسلام علي للسماء ارتقى فتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم طلقا تجھ سے آباد ہے میرے دل کا جہاں تیرا ذکر ہنسی ہر گھڑی ہر زباں الصلاة علی والسلام علی یہ زمین و زمان یہ فلک کہکشاں تجھ سے روشن ہوئے یہ مکان لامکان تیرے نقش قدم ڈھونڈتا ہے جہاں اے میرے مصطفیٰ اے میرے مہرباں مصطفیٰ مصطفیٰ منبع للصفا سید الانبیاء تو حبیب خدا بے نوا کی نوا تو شبوں میں دیا حن قلبی لہو فغ شوقا الی لیس ارجو سوا شربة من يدي الصلاة علي والسلام علي للسماء ارتقى فتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم طلقا سبحان اللہ مصطفیٰ مصطفیٰ بہت خوبصورت کلام اور جس طرح سے نعمان بھی پڑھتے ہیں یقیناً سما بن جاتا ہے احمد میں تو گوز بمز آ گئے مجھے ماشاءاللہ سے ایسا ہی ہے بہترین بہت بہت شکریہ نعمان آپ کا ماشاءاللہ سے ہمارے ناظرین بھی بہت زیادہ اس سے متاثر ہوئے ہوں گے یقیناً اور ابھی بالکل ہم بریک پہ جائیں گے اس کلام کے حوالے سے ایک میرے ذہن میں بھی سوال ہے وہ بھی پوچھیں گے نعمان سے اور مزید بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ناظرین یہاں پہ دیکھیں چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ٹو دی شو پروگرام گڈ ایوننگ لنڈن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید جی برہان احمد بہترین طریقے سے ماشاءاللہ سے نعمان نے جس طریقے سے ہمیں لطف اندوز کیا ہے اپنی آواز سے ماشاءاللہ اور نشیز سے میں بہت زیادہ ویسے ہی متاثر تھا آج لائیو سن رہا ہوں لائیو سنا اور وہ اتنا قریب سے اسٹوڈیو کے اندر بے شک آنیسٹلی وہ دل میں چلی گئی وہ بات اچھا نعمان جو میرے ذہن میں ایک سوال تھا آپ نے ماشاءاللہ اردو کلام تو بہت پڑھے اور پھر آپ نے ابھی عربی چونکہ آپ نے ماشاءاللہ بہترین انداز سے آپ خود بھی حافظ ہیں تو آپ کو وہ تمام مخارج کا بھی پتہ ہے کس طرح سے ادائیگی کرنی ہے پھر آپ کا ایک ٹرکش جو کلام ہے وہ بھی بہت معروف ہوا اس کے علاوہ بھی کسی زبان کے ساتھ آپ نے طبع آزمائی کی عربی ٹرکش اردو پنجابی کا بھی آپ نے ایک دفعہ پنگا لیا تھا پنجابی پشتو سارا کچھ جو ہے وہ سارے فلیورز میں نے اکٹھے کیے ماشاءاللہ اور کوشش کرتا ہوں کہ جیسے کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے یا تو اس لحاظ سے کوشش کرتا ہوں کہ اس میں اپنے آپ کو ڈھال لوں اور اس کے مطابق کوئی چیز بنا دوں. اچھا احمد مجھے نعمان کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ یہ ماشاءاللہ ہر کسی کو خوش کرنے میں بندہ لگا ہوا ہے, بندہ لگا ہوا ہے چلے جا رہا ہے کہ مجھے یار
پٹھان کو بھی خوش کرنا ہے, مجھے پنجابی کو بھی خوش کرنا ہے, مجھے عربی کو بھی خوش کرنا ہے, اور ماشاءاللہ مجھے ترکی والوں کو بھی خوش کرنا ہے. اور وہ تو ان سے کافی متاثر ہے. باقی لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں, وہ ان سے متاثر ہے. مجھے تو لگ رہا تھا کہ ارطغرل کا جو نیکسٹ کوئی سٹیج آتا تو اس میں آپ ڈیفینیٹلی ارطغرل ہوتے. ارطغرل کا بچپن یا لڑکپن دکھانے کے لیے اس میں نہیں, اگر آپ دیکھیں غور سے دیکھیں تو وہ شباہت وہی ہے, شباہت ہے. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, وہ بس شرما گیا بندہ, شرماتا بہت ہے ایکچولی مجھے لگتا ہے. نہیں, اس کی ایک انسپریشن ضرور تھی. جو وہ ڈرامہ تھا بہت اچھا لگا مجھے, تو ظاہر ہے اس کا میں نے ایک نغمہ بنا دیا تو لوگوں کو بھی پسند آیا. اچھا نہیں, یہ بہت اچھا کام تھا. دیکھیں وہ بہترین, وہ سیریز اٹ سیلف بہت اچھی ہے, اس کی ڈبنگ بھی ہوئی, لیکن نعمان نے جس طرح سے اس کا جو تھیم سانگ تھا اس کو اردو میں ڈھالا اور اس سے مزید لوگوں تک وہ پہنچا, جو پورا میسج تھا وہ بہت زبردست کام تھا. بہت زبردست کام تھا. دیکھیں اگر آپ کوئی چیز کی کسی چیز کی اردو میں آپ کی زبان میں ڈبنگ ہوئی بھی ہوتی ہے احمد, وہ اس لیے ہوئی ہوتی ہے کہ تاکہ وہ کنٹینٹ آپ کے قریب آ جائے مزید. اور ماشاءاللہ نعمان آپ نے بہت زبردست کام کیا اس پہ, کہ آپ نے واقعی کافی لوگوں کی اتنی جو توقعات تھیں اس پہ بہت پورا اترے ہیں آپ ماشاءاللہ. جی بالکل, لوگوں کی ظاہر وہ بڑے شوق سے اس ڈرامے کو دیکھ رہے تھے, تو میں نے سوچا کہ اس کا کوئی اردو ورژن آئے کہ جس میں لوگ سمجھ سکیں کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ چل کے آ رہا ہے. تو اس سے یہ ہوا کہ ایک تو یہ کہ اس ترانے کو لوگوں نے بہت پسند کیا, ساتھ ساتھ یہ کہ اس ڈرامے کو مزید پھر لوگوں نے شوق سے دیکھا. یہ ایک اس کا ایک پازیٹیو میں کہتا ہوں امپیکٹ اس کا پڑا تھا. پھر اس کے بعد یہ ہوا, ہم نے یہ ان کے جو ایکٹرز وغیرہ پاکستان آئے ان کے ساتھ ظاہر ملاقات رہی, تو میرے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ ان سے ملنے سے پہلے میں ان کو ایک ٹریبیوٹ جو ہے وہ انہی کی زبان میں گا کے اور وہ میں ان کو پیش کروں. تو پھر میں نے ٹرکش لینگویج میں ہے وہ ترانہ بنایا. بنانے کے بعد پھر میرے ایک ٹرکش فرینڈ ہیں جو اس وقت بھی ترکی میں موجود ہیں, ان سے میں نے ڈسکس کیا. انہوں نے پھر مجھے باقاعدہ سکھایا, انہوں نے خود بھی اس کو گایا, میں نے بھی گایا, ہم دونوں نے مل کر پھر بلکہ جو میں نے جو فائنل اس کا پروڈکٹ نکالا اس کے اندر بیک میں ایک بھاری آواز ہے, وہ بیسیکلی وہ میرے ٹرکش جو فرینڈ ہیں ان کی آواز ہے. تو ہم نے مل کر اس کو پھر گایا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو پیش کیا. اچھا برہان, یہ جو ایک اچھی بات کسی بھی ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی فنکار یا کسی بھی فیلڈ میں جو افراد آگے جاتے ہیں ان کی ایک بنیادی وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ کوئی چیز کاپی پیسٹ کی اس کو پریزنٹ کر دیا, بھرپور انداز سے, جیسے ہم نعمان کے مختلف جو پروڈکشنز ہیں دیکھتے رہتے ہیں, اس کے پیچھے باقاعدہ تیاری بھی ہوتی ہے, باقاعدہ سے چیزوں کو وہ لے کے چلتے ہیں, ایک تھیم بناتے ہیں اور پھر اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. ہاں بالکل احمد, میں نے جو, اور آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں کہ میں نے جو ماشاءاللہ نعمان شاہ میں جو میں نے ابھی یہ چیز دیکھی, اس کی جستجو اور اس کی جو چاہت ہے نا, جو یہ کام ماشاءاللہ, مجھے تو ابھی تک یہ تھوڑی سی مجھے اور باتیں پوچھنی ہوں گی, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو مجھ سے مزید باتیں پوچھوں ان سے. کہ دیکھیے نعمان شاہ, میں تو آپ کو آئی نو یو کہ میں آپ کو ایک نشید آرٹسٹ کی طرح جانتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ ماشاءاللہ انجینئر ہیں. یہ جو سفر تھا, ہم نے تو پچھلے بریک سے پہلے ہم نے وہاں تک پہنچے تھے جہاں تک آپ نے حافظ بنے تھے آپ. میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ اس سے آگے کیا ہوا, یہ انجینئر تک کا سفر کدھر تھا, اور ماشاءاللہ انجینئر کے بعد تو ماشاءاللہ آپ ایک نشید آرٹسٹ ہیں. جی بالکل, والدین کی جو ظاہر خواہش ہوتی ہے کہ آپ پڑھ لکھ کر کوئی نمایاں کوئی مقام حاصل کریں, تو ظاہر ہمارے زمانے میں اس میں یہ تھا کہ یا تو انجینئر, اتنے پرانے تو نہیں لگتے, مطلب میں اگر آپ کا زمانہ پرانا ہے تو مجھے تو کسی تابوت میں ہونا چاہیے. میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ ہر دور کے حساب سے مختلف آپ کی پرائرٹیز ہوتی ہے نا. اب اس میں ہمارے اس میں یہ تھا کہ یا تو ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے, اور اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. اب میں اسی تقاضوں میں لگ رہا, میں نے کہا یا اللہ مجھے انجینئر بنا دے. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں نے بس اچھے نمبر لے کر کسی بھی طریقے سے انجینئرنگ کالج میں نے داخلہ لیا. داخلہ لینے کے بعد 4 سال میں نے وہ جو پیریڈ تھا اپنی انجینئرنگ پاس کی, پھر کچھ عرصہ میں نے جاب کی, پھر اس کے بعد میں نے جاب کو چلو ماشاءاللہ. آپ انجینئرنگ آپ نے کس اس میں کی ماشاءاللہ؟ میں نے میٹلرجی اور مٹیریل سائنس میں انجینئرنگ کی ہے. اور تو اس کی میں نے جاب کی. اس کے بعد پھر ظاہر ہے یہ جو نشید میں کہتا ہوں, یہ میرا جنون تھا, یہ میرا پیشن تھا, اور میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا, اور مجھے اس سے اتنی محبت تھی کیونکہ یہ چیز مجھے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر رہی تھی. تو میں نے پھر اس جو لیگیسی ہے اس کو میں لے کر چلا, اور پھر اس کی وجہ سے مجھے بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں اٹیچ ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو میں یہاں بھی بیٹھا ہوں,
یا میں کہیں اور جا رہا ہوں یا لوگوں کے پاس جا رہا ہوں یا ان کی محبتیں سمیٹ رہا ہوں، یہ صرف اور صرف اس پیشن کی وجہ سے اور میرے جنون کی وجہ سے۔ لیکن برہان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ شرارتی بھی ہیں، اسکول میں مدرسے میں شرارتیں کرتے ہیں اور آپ پہچانے جاتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی آپ کوئی اچھا مقام، کوئی ان فیوچر بہت ایک لیول پہ پہنچ سکتے ہیں۔ دیکھیں احمد، میں تو واقعی یہ جب بات کر رہے تھے نمان، تو میں اس وقت ایگزیکٹلی یہی سوچ رہا تھا کہ میں ان تمام پیرنٹس کو، ان تمام میں خود بھی ایک پیرنٹ ہوں، میں بتاؤں گا کہ دیکھیے یہ جو آپ کا جنون، آپ کی جستجو ہے نا، وہ آپ کی اولاد کو بہت اونچے مقام تک پہنچائے گی۔ آپ نے اس کی زندہ مثال ماشاءاللہ نمان ہمارے سامنے ہے کہ ایک بچہ جو بہت شرارتی ہوا کرتا تھا، اور ہم نے شرارت کی یہ مثالیں ابھی چینل بیہائنڈ دا کرٹنز ہم نے اور زیادہ بھی سنی ہے، جو کہ وہ سامنے بھی نہیں بولنا میرا چاہتے۔ خیال ہے ہم سامنے نہیں لے کے آئیں گے، ورنہ کوئی بچہ، اگر کوئی بچے نے وہ شرارتیں وہ شروع تو کر دی، انڈورسمنٹ ہو جائے گی کہ نمان شاہ کی طرف سے انڈورسمنٹ ہے۔ لیکن ماشاءاللہ اس کے ساری چیزوں کے بعد حافظ بننا، ماشاءاللہ اس کے بعد اسکولنگ پوری کمپلیٹ کر کے ایک یونیورسٹی میں جانا، اور یونیورسٹی کے بعد اتنے بہترین سبجیکٹ میں آپ نے، اٹس ناٹ این ایزی، بہت ایزی ٹاسک نہیں تھی یہ، آئی ایم شیور، اس کے بعد یہ ساری چیزیں کرنا۔ لیکن اس بندے نے، یہ اللہ کا بندہ، اس نے اپنی جنون کو پیچھے نہیں چھوڑا۔ واقعی آپ واقعی نمان، آپ واقعی مستحق ہیں اس ساری عزت کی، اس ساری محبت کے جو آپ کو ملینز آف فالوور سے ملتی ہیں۔ مجھے پتا آپ کے ملینز آف فالوور۔ دیکھیں میں اس میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیں ہم بچے جب اسکول میں پڑھتے ہیں اور شرارتی، ظاہر ہے یا تو شرارتی ہوتے ہیں یا بالکل سہمے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے اسکول میں بھی اس طرح کے بچے موجود تھے۔ تو شرارتی وہ اچھا، قطع کلامی کی معذرت، وہ سہم تھے انہی کی شرارتوں کی وجہ سے تو نہیں تھے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شرارتی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان شرارتوں کے ساتھ ساتھ آپ کی اسٹڈی میں کوئی افیکٹ نہ آئے، آپ والدین کی عزت کریں، اساتذہ کی عزت کریں۔ یہ ساری چیزیں میں کر رہا تھا۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ میرے جو ٹیچر تھے، میتھ کے ٹیچر، وہ مجھے کہتے تھے کہ اگر تم مجھے نا، مطلب میں اتنا شرارتی تھا کہ ظاہر ہے وہ پھر اسکیل تو پڑھنا ہوتا تھا، تو مجھے اس شرط پہ پھر اسکیل نہیں پڑتا تھا کہ تم مجھے کوئی جو ہے نا ترانہ سناؤ یا کوئی چیز سناؤ تو تم بچ جاؤ گے۔ احمد، میرے خیال سے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جو میں مشین کی بات کرتا ہوں نا، ڈنڈے کا ڈیفینیٹلی اس میں بہت کمال ہے۔ کمال ڈنڈے کا بہت ہے۔ خیر اب ڈنڈے تو احمد آپ کو بھی پڑھے اور ہمیں بھی پڑھے، بغیر ڈنڈوں کے ہم یہاں بیٹھے بھی نہیں ہوتے۔ جو پاکستان سے جن کا تعلق ہو، کوئی ایسا بچہ نہیں جس کی، اب مجھے نہیں ویسے معلوم، یہ اپنے جو کزنس کے بچے ہیں چھوٹے، کوئی بھتیجے بھانجے، ان سے پوچھنا پڑے گا، لیکن ہمارا تو بچپن الحمدللہ ڈنڈوں کی برسات تھی۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آج تک وہ میٹھی یادیں آج تک ہے، اور میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اس وقت تو لگ رہا ہوتا ہے ویسے کہ یار بس کسی طرح سے جان چھوٹے اس پڑھائی سے اور بس یہ ختم ہو، کیا روزانہ ایک ہی وہ روزانہ مار پڑی ہے۔ لیکن اب جب وہ چیزیں بھی یاد آتی ہیں تو وہ اس کو بھی انسان سوچتے ہوئے انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل بالکل۔ آج میں تھوڑی دیر پہلے نمان سے باقاعدہ میں اس چیزوں کو، میں کافی لوگوں سے یہ چیزیں بولتا نہیں ہوں کہ میرا بچپن کیسا گزرا ہے، مجھے کہاں کہاں کٹائیاں پڑی ہیں، ڈنڈے پڑے، لیکن بتا رہا ہوں کہ ان ڈنڈوں کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے پاکستان میں ایک اس ماشاء اللہ پاکستان نے ہمیں نام دیا ہے، پہچان دی ہے، چیزیں تمام ایجوکیشن دی ہے، وہ تربیت دی ہے، وہاں سے آ کے یہاں بیٹھنا اس پوڈیم پہ، یقیناً ان ڈنڈوں کا کمال ہے۔ ڈنڈوں کا کمال ہے بالکل۔ اور یقیناً اچھا نعمان، آپ نے بتایا اور تفصیل سے بتایا، یقیناً مزید سوالات بھی ہوں گے برہان کے پاس آپ کے لیے، لیکن وہ جو شرارت والا عنصر تھا، میں اس کو بار بار اس کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں۔ کیا ابھی بھی جو نعمان ہے وہ اسی طرح کی شرارتیں کرتا ہے؟ ایک تو وہ، اور کوئی بچپن کی ایسی شرارت کہ جس نے دھوم مچا دی ہو؟ دیکھیں وہ مزاج میں تو شرارت ہوتی ہے، اور وہ بچپنا تو ویسے بھی، میں گھر پہ سب سے چھوٹا اور چھوٹا لاڈلا، اور پھر لاڈلے کے ساتھ یہ ہے کہ میں شرارتی بھی بہت زیادہ، اور آج بھی دل کرتا ہے شرارتیں کرنے کو، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی ہے آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں چیزوں میں۔ لیکن میں اگر کسی بچے کو شرارت کرتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں اپنا بچپن نظر آتا ہے، اور یہی کہوں گا کہ شرارتیں تو اتنی ساری ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک ایسا واقعہ کہ میں، لیکن اس سے پہلے ناظرین کو ہم کہہ دیں کہ یہ سن کے ان کا واقعہ آپ ٹرائی نہ کیجیے گا۔ یہ جی احمد، یہ انڈورسمنٹ نہیں ہے، لیکن یہاں تو یہ ویسے ہو بھی نہیں سکتا ہے، لیکن پھر بھی بالکل بتائیے۔ تو یہ ایسا واقعہ، میں چونکہ جب اسکول کے زمانے میں میں کک باکسنگ، کراٹے، یہ چیزیں سیکھتا تھا، ماشاءاللہ، تو میرا ایک نئے اسکول میں ایڈمیشن ہوا، اٹ واز کلاس 8، تو میں جب اسکول کا تیسرا دن تھا تو میں نے اسکول کے جو
ہمارا اسکول جو گول سا تھا نا بالکل, اور بیچ میں اس کے باغیچہ سا تھا, کافی بڑا, مجھے آپ یہ سمجھیں گراؤنڈ سا تھا اس کے اندر, اسکول گول تھا. تو اس کے اندر ایک ہٹ بنا ہوا تھا, ہٹ جس میں سیڑھیاں چڑھ کے بچے اندر بیٹھ جاتے تھے, ہٹ سا بنا ہوا تھا. تو میں اس ہٹ کو دیکھ رہا ہوں, میں نے کہا یار اگر اس کو میں فلائنگ کک ماروں تو یہ گرے گا یا نہیں گرے گا. اچھا اب یہ ایک بڑی عجیب سی بات کہ یار فلائنگ کک ماروں. اچھا میں نے اس وقت یہ بات نہیں سوچی کہ یار اس کے پھر آگے امپلیکیشنز کیا ہیں اس کی, کیا ہیں, ہوگا کیا کیا. اس وقت میرے دماغ میں یہ بات نہیں آئی, اور میں قطعاً یہاں پر کسی کو بھی مطلب اپنی طرف سے وہ سجیشن یہ میں نہیں دے رہا, یا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی ایسا کریں. اچھا میں نے پھر کیا کیا کہ پیچھے اسٹارٹ لیا میں نے, اور ریڈی اسٹارٹ گو, اور آپ بھاگتے اور میں بھاگتا ہوا گیا, اور میں نے فلائنگ کک اس کو ماری, اور وہ دھڑام کر کے سارا کچھ نیچے گر گیا. اچھا جب وہ نیچے گرا تو آپ بچ کے, اس کے باوجود بھی آپ, میں تو بچ گیا لیکن وہ گر گیا. میں اس تھوڑے لمحے کے لیے تو میں بڑا خوش ہوا کہ واہ میں نے تو کمال دکھا دیا, اور سارے بچے جو باقی بھی تھے وہ بھی کلیپنگ کرنے لگے کہ یار تم نے تو بڑا زبردست کام کر دیا, یو آر دا ہیرو. تو لیکن جب وہ ہیرو جو تھا وہ تھوڑی دیر بعد پھر زیرو بن گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پھر جو, ہاں آپ سمجھ گئے نا, پھر ڈنڈا. تو پھر وہ جو آپ نے فلائنگ ککس تھیں اس کا بدلہ تو پھر ملنا تھا آپ کو کسی طرح سے. ظاہر سی بات ہے, وہ ٹیچرس نے اس وقت جو مجھے وہ پنشمنٹ دے سکتے تھے انہوں نے وہ دی, اور یہ بھی ضرور کہا کہ تم اتنے شرارتی ہو, میں تو اندازہ ہی نہیں تھا. اور اچھا آپ اسپورٹس میں, آپ نے جیسے بھی بتایا کہ آپ کراٹے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز, دیگر اسپورٹس بھی کھیلتے تھے؟ میں کرکٹ بہت اچھی کھیلتا تھا, میں فاسٹ بالر تھا, اور کافی عرصے تک میں کھیلتا رہا. وہ بھی چھوڑنے کی وجہ صرف یہ تھا کہ میں بہت شرارتی تھا, اور عموماً جو ہے وہ اس میچز میں جو ہے وہ مسئلے مسائل ہو جاتے تھے. اس لیے پھر میں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے, اب مجھے کوئی اور کام کرنا چاہیے. تو پھر میں نے اس کے بعد یہ کیا کہ باکسنگ, جس کا مجھے شوق تھا, باکسنگ, کک باکسنگ, اس میں آ کر وہ دیکھیں یہ گیمز جو ہیں یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اگر آپ یہ گیمز کریں گے تو اس کے بعد بچہ مزید جذباتی ہو جاتا ہے, وہ باہر جا کر اسٹریٹس میں جا کر لڑنا شروع ہو جائے گا. نہیں, یہ ایسا نہیں ہوتا. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو ان جو ہیلدی ایکٹیویٹیز کے جب آپ ان کو لگاتے ہیں, چاہے وہ باکسنگ ہو, کک باکسنگ ہو, کراٹے ہو, تو وہاں پر اپنی جو فرسٹریشن ہے نا, غصہ, وہ سب وہی اتر جاتا ہے ان کا. بالکل. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک مزاج میں نا, ایک آپ مزاج میں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کہ آپ جو ہے نا باہر کسی سے لڑتے نہیں ہیں. تو میں یہ گیمز وغیرہ میں کرتا تھا, کرکٹ, باکسنگ, کک باکسنگ, اور خاص طور پر میں جاگنگ بہت زیادہ کرتا تھا, بہت زیادہ. بہت خوب. اچھا اسی سے برہان بات کی, انہوں نے اسپورٹس کی بات کی, گیمز کی بات کی, تو نومبر سے, نیکسٹ منتھ سے بہت بڑا جو اسپورٹ ایونٹ ہے وہ بھی اسٹارٹ ہو رہا ہے, فیفا ورلڈ کپ. بالکل احمد, فیفا ورلڈ کپ جو اسٹارٹ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. ہمارے تو انگلینڈ میں تو یہاں پر لوگوں کا بہت ہی شوق سے دیکھا جاتا ہے, جنون ہے یہاں پر. تو اس پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ شاید نمان آپ کو بھی تھوڑا بہت علم ہے اس کے بارے میں. فیفا ورلڈ کپ جو قطر میں ہو رہا ہے. اچھا برہان, مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی مڈل ایسٹ کنٹری میں پہلا فٹ بال ٹورنامنٹ ہے جو فیفا ورلڈ کپ جو ہو رہا ہے. بالکل احمد, اور اس کے لیے قطر نے باقاعدہ پچھلے 7 یا 8 سال سے انہوں نے اس پہ بلینز اینڈ بلینز آف پاؤنڈ, تقریباً 220 ملین $US لگے ہیں. بالکل, اس کے لیے ظاہر سی بات ہے اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ وہاں جاب کی اپرچونیٹیز بڑھی ہیں اس کنٹری کو. میں خود قطر جا چکا ہوں, تو میں نے پہلے والا قطر اور یہ والا قطر جو ہے اس میں زمین آسمان کا جو انفراسٹرکچر ہے, میگا انفراسٹرکچر وہاں پہ تعمیر ہو رہا ہے. اور اچھا اس سے پہلے جو ورلڈ کپ تھا, جو ابھی لاسٹ ورلڈ کپ گزرا رشیا میں, وہ بھی دیکھا, اور اس کا فائنل بھی تھا غالباً فرانس اور کروشیا کے مابین ہوا تھا. اچھا اس میں جتنی رقم رشینز نے لگائی تھی اس پورے ایونٹ پہ, اس سے 20 گنا زیادہ رقم وہ اب تک قطر لگا چکے ہیں, آلریڈی لگا چکے ہیں. ظاہر سی بات ہے, دیکھیں ایک مڈل ایسٹ کنٹری ہے, مڈل ایسٹرنز ہمیشہ ایک گرینڈنس پہ وہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ وہ گرینڈ ہونا چاہیے. اور ڈیفینیٹلی ابھی تو ان کی ایئر لائن کو بھی انہوں نے اتنا پیسہ لگایا اس میں ماشاءاللہ کہ ان کی ایئر لائن کو بھی اس سال 2022 میں بیسٹ ایئر لائن اراؤنڈ دا ایئر لائنس پہ ایوارڈ ملا ہوا ہے. یقیناً. اچھا آپ کا بھی کچھ شوق رہا اسپورٹس کے ساتھ, اور خاص طور پہ فٹ بال کے ساتھ؟ میرا شوق ڈیفینیٹلی, آپ اسپورٹس کے ساتھ تو جب ایک پاکستانی کا شوق ہوتا ہے کہ نا, وہ بولتے ہیں نا کہ مجھے تو خیر 23 سال ہو گئے انگلینڈ میں, لیکن یو کین ٹیک دا پاکستانی آؤٹ آف پاکستان بٹ یو کین ناٹ ٹیک پاکستان آؤٹ آف می. تو کرکٹ
تو ایک رگوں میں تھا ہمارے. کرکٹ تو یہاں لے کر آئے تھے, لیکن یہاں کرکٹ کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اب آپ صبح شام لوگوں کے بیچ میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں, اور ہمارے پاکستانی اور یہاں کے مقامی بھی جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ فٹ بال فٹ بال فٹ بال. تو میرا یہ ہوا رہا کہ میں نے ایک زمانے میں, اسٹوڈنٹ کے زمانے میں, چیلسی فٹ بال کلب میں جاب کی تھی وہاں زمانے میں, جس وقت میں اپنا بیچلرز کر رہا تھا. تو میں نے 3 سال وہاں پر جاب کی, اور اسی لیے فٹ بال سے تھوڑا رجحان شروع ہوا, اور چیلسی میرا فیوریٹ ہو گیا. I'm sorry جتنے بھی فیملی والے لوگ اب تک چیلسی ہے. مانچسٹر یونائیٹڈ تو سر میں لندن میں رہتا ہوں تو چیلسی وفادار ہوں نا, جہاں رہتا ہوں. تو نعمان, آپ کا فٹ بال کے ساتھ کیسا تعلق رہا, صرف دیکھنے کی حد تک یا کھیلا بھی, اور کسی جو کلب کے ساتھ یا کسی ٹیم کے ساتھ کوئی جذباتی لگاؤ, کوئی دلی لگاؤ؟ ہاں بالکل, جو میری فیوریٹ ٹیم ہمیشہ رہی ہے وہ برازیل رہی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ فٹ بال بھی کھیلا ہوں لیکن اتنا اچھا کھلاڑی نہیں تھا فٹ بال کا, اس لیے لہٰذا پھر نہیں کھیلا اتنا. ضرور دیکھتا ضرور تھا, اور شوق تھا فٹ بال کا, بہت زیادہ شوق تھا. خاص طور پہ مجھ سے وہ ہٹ نہیں لگتی تھی, وہ ہٹ کبھی ادھر چلی جاتی تھی کبھی ادھر چلی جاتی تھی, تو مجھے لگتا تھا کہ شاید میرے لیے یہ گیم نہیں ہے. لیکن بہرحال برازیل میری فیوریٹ ٹیم ہمیشہ رہی ہے, اور خاص طور پہ رونالڈو میرا فیوریٹ پلیئر تھا. اور آج کل تو ظاہر ہے وہ اب جو نئے رونالڈو ایک تو رونالڈو بھی اتنے سارے آتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. بالکل تو یہ ہے یقیناً. بالکل برہان, خوبصورت بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, اور بہت مختصر وقت رہ گیا ہمارے پاس. بالکل میرا خیال ہے کہ اگر موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نعمان سے ایک اور کلام سن لیا جائے. کلام اقبال بھی بہت پڑھے ہیں نعمان نے, تو اگر کلام اقبال کے حوالے سے بات کی جائے. اور یقیناً ناظرین, جیسے بات ہو رہی تھی کہ حمد شریف نعمان نے پڑھی, نعتیں پڑھی, اور کلام اقبال بھی پڑھا, اور اس کے ساتھ جو دیگر زبانوں میں, خاص طور پہ ٹرکش لینگویج میں جو انہوں نے ایک کلام پڑھا, اور وہ پوری دنیا میں یقینی طور پہ برہان سنا بھی گیا, جانا بھی گیا. بالکل احمد, یہ تو آپ نے بالکل صحیح بات بولی کہ کلام اقبال سے جو ایک خالی پاکستانیوں کا نہیں پوری دنیا کا اور کہ جو لگاؤ ہے وہ تو بہت ہی عظیم قسم کا لگاؤ ہے. اور ڈیفینیٹلی میں بھی اس وقت پریولیج ہوں گا کہ لائیو سنوں ان سے ماشاءاللہ کا کلام اقبال. تو پلیز نعمان بھائی اگر آپ ہمارے لیے میں انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے کلام اقبال پیش کرتا ہوں. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. واہ. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فسا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. فریب سود و زیاں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند. بتان وہم و گمان, لا
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند. بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جی ماشاءاللہ نعمان اور ناظرین، یقیناً بہت خوبصورت کلام. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. بہت خوبصورت بہترین پیغام، بہت خوبصورت آج کا پروگرام، اور میں شکر گزار ہوں برہان آپ کا، آپ آئے. اور ہم امید کریں گے، بلکہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، آپ آتے رہیں گے، ہمارے لیے وقت نکالتے رہیں گے. اور نعمان ہم سب کے فیوریٹ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.